दुरैद बस कीजिए, बहुत रात हो गई है, अब तो मुझे सोने दें। हरम की आवाज में थकन और इल्तिजा का अजीब सा इम्तजाज था। वो दुरैद की गुर्बत की शिद्दतों से पूरी तरह निढाल हो चुकी थी। उसका जिस्म टूट रहा था और आंखें नींद से बोझल हो रही थी, मगर अजलान के रूप में मौजूद उसका दीवानावार शौहर दुरैद किसी भी हालत में रुकने के लिए तैयार नहीं था। उसने हरम की कमर पर अपनी मजबूत बाजुओं का घेराव मजीद तंग किया, उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके कान में सरगोशी करते हुए दिलकश अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, जब तक मेरा दिल नहीं भरता हरम, एक हल्की सी आवाज भी तुम्हारे होंठों से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आज मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, बस मेरी होकर रह जाओ। उसकी इस बेबाक और पुरजोश अदा पर हरम ने शर्मा कर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा के नाकाम कोशिश की। रात का पिछला पहर कब का बीत चुका था और सुबह के आसार नुमाया होने लगे थे, मगर उनके दरमियान मोहब्बत की ये दास्तान थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर आखिरकार जब रात की स्याही छटने लगी और सुबह की पहली किरण ने अंगड़ाई ली, तो मारे जलन, थकन और नींद की कमी के हरम की आंख सुबह जल्दी खुली न सकी। इसका पूरा जिस्म दर्द से चूर हो रहा था और दिल यही चाह रहा था कि वो कुछ देर और अपने शौहर की पनाह में आंखें बंद रखे। उसका दिल एक लम्हे के लिए भी अपने शौहर के बिस्तर से उठने को नहीं कर रहा था। उससे महसूस हो रहा था कि दुनिया की हर आसाइश एक तरफ और इसकी ये थकी हुई मोहब्बत एक तरफ, मगर दुनिया की रेत अलग है। सूरज मुकम्मल तौर पर निकल आया था और घर के बाकी मकीनों की सरगर्मियां शुरू हो चुकी थीं। इतने में दरवाजे पर एक सख्त दस्तक हुई और साथ ही बेगम ताहिरा की कड़वी और तीखी आवाज कमरे में गूंजी। ये सुस्ती और काहली के तरीके यहाँ इस घर में नहीं चलेंगे हरम। सूरज सर पर आ चुका है और तुम अब तक बिस्तर पर पड़ी हो। सास की इस ताना जनी और तल्ख बात पर बिस्तर पर लेटी हरम की आंखों में बेसाख्ता आंसू भर आए। उसका दिल अंदर से डुबडुबा गया कि आखिर वो चाह कर भी सुकून की एक सांस क्यों नहीं ले सकती। वो सहम कर उठने ही लगी थी कि बाहर लॉन में मौजूद नंद दानिया की आवाज आई, अम्मी छोड़ें भी ना, दानिया अभी तो 12 बजे उठती है, वो तो आपसे कुछ नहीं कहती। मगर सास ने दानिया की इस बात पर उल्टा और बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। वो गुस्से से तपते हुए बोली, खबरदार जो मेरी बेटी का मवाजना उस लड़की से किया, और अगर इस बहू ने मेरी माँ यानी सास खुद अपने लिए अपने रवायती गुरूर में उसके सामने जुबान चलाने की कोशिश की या जरा बराबर भी बदतमीजी की, तो मैं अभी इसी वक्त दुरैद से कहकर इसे तलाक दिलवा दूंगी। दरवाजे के पास खड़ी दुरैद ने जब अपनी माँ के ये सख्त अल्फाज सुने तो उसकी आंखों में एक खतरनाक कहर उतर आया। उससे और अना की एक लहर ने उसके हवास पर कब्जा कर लिया। उसने इस बात का भी जरा लिहाज नहीं किया कि हरम इस वक्त अंदर से कितनी कमजोर और हसास हालत में थी। हरम की शादीशुदा जिंदगी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और वो 2 माह की हामिला भी थी, मगर दुरैद के गुस्से के सामने उसकी इस हालत की कोई अहमियत नहीं रही थी। अगली सुबह हालात ने ऐसा पलटा खाया कि हरम खामोशी से अपना छोटा सा सामान समेटकर इस घर से गायब हो चुकी थी। जब हरम घर में मौजूद नहीं थी तो दुरैद खानजादा ने अपने कमरे में तैयार होने के बाद आईने के सामने खड़े होकर अपना तायराना जायजा लिया। उसके जहन में अब भी हरम का मासूम चेहरा घूम रहा था। गुलाबी रंग की खूबसूरत फिराक में मलबूस, कंधे पर दुपट्टा फैलाए और दूसरे कंधे पर बालों की लंबी चुटियां डाले हुए बिलाशुबा हरम देखने में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वो जब भी इस रूप में होती उसकी खूबसूरती दिल लगी को मजबूर कर देती। इसी दौरान जब दुरैद कमरे में दाखिल हुआ और उसने हरम को इस हुलिये में देखा तो वो बुरी तरह ठिठक कर वहीं रुक गया। कितनी ही देर गुजर गई कि वो पलक झपकाए बगैर बस हरम के सरापे को ही देखता रह गया। उसकी नजरें उसके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और फिर एक एक कदम उठाता हुआ वो मदहोशाना अंदाज में उसके करीब आ गया था। उसके चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट थी जब उसने कहा, ये बादलों की चुटियां बांधने का क्या ड्रामा है हरम? अपने इन हसीन बालों को खुला छोड़ा करो, ये तुम पर ज्यादा कयामत ढाते हैं। उसके इंतहाई करीब खड़े होकर दुरैद ने अपने एक हाथ से हरम के बालों की इस गुथी हुई चुटिया को खोलना शुरू कर दिया और दूसरे हाथ से इसके नर्म मुलायम गाल को छूते हुए प्यार से पुकारा। हरम इसके इस बेबाकपन और इसके इस कदर करीब होने पर शर्म से पानी पानी हो गई। इसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था। एक तो तुम अभी तक पहली रात की दुल्हन की तरह हर बात पर यूं शर्माती और घबराती फिरती हो। दुरैद ने हल्का सा कहकहा लगाते हुए कहा, अब तो हमारी शादी को पूरे 2 महीने हो चुके हैं, मगर आज भी तुम मेरे सामने इस तरह खुलकर सामने नहीं आई हो जिस तरह मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ।
تمہارے دل کے راز اب بھی مجھ سے چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے کان کے بالکل قریب جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے درید نے ایک بار پھر ہلکی سی جسارت کر ڈالی، جس پر حرم بری طرح گھبرا گئی اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ آپ کو ذرا بھی حیا نہیں آتی؟ حرم نے خفا خفا سے انداز میں اپنی شاہد کا اظہار کیا۔ آپ دن دیکھتے ہیں نہ رات، جب آپ کا دل چاہتا ہے بس شروع ہو جاتے ہیں، کوئی وقت کوئی لحاظ ہی نہیں آپ کا۔ حرم کے اس معصومانہ اور ناراض لہجے پر درید کا بے ساختہ کہا پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ درید نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہاں اس کمرے میں میرے اور تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ اور ویسے بھی تم میری بیوی ہو، کوئی پرائی لڑکی تھوڑی ہو جس کے لیے میں دن اور رات کا حساب کتاب رکھوں گا۔ تم سے تو میں دن ہو یا رات ہر وقت بے حساب پیار کر سکتا ہوں۔ مجھے کسی کی اجازت لینے یا کسی گھڑی کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات مکمل کرتے ہی وہ ایک بار پھر حرم پر جھک گیا۔ اس کے نرم و ملائم ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے کر وہ پوری طرح خود کو بھلا بیٹھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے قابو سے باہر ہو چکے تھیں۔ اسی دوران اچانک کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی، جس سے وہ دونوں اس پر پرفتن اور حسین دنیا سے باہر نکل کر ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ درید اس اچانک خلل پر سخت بدمزہ اور غصے میں آ گیا تھا۔ دروازے کے باہر ان کے گھر کی ایک ملازمہ کھڑی تھی جو انہیں کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ درید نے غصے سے دروازہ کھول کر ملازمہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں وقت بے وقت کسی کے کمرے کے باہر اس طرح آ کر دستک دینے لگ جاتی ہو؟ کوئی تمیز نہیں ہے کیا؟ درید کے اس طرح اچانک ڈانٹ دینے پر وہ غریب ملازمہ سخت شرمندہ ہو گئی اور گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ چھوٹے صاحب، وہ نیچے کھانے کا وقت ہو رہا ہے، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بڑی بیوی نے حکم دیا ہے کہ آپ کو اور بی بی جان کو نیچے کھانے پر بلا لوں، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ درید نے جلی ہوئی لہجے میں جواب دیا۔ جاؤ، جا کر ان سے کہہ دو کہ ہم دونوں اس وقت گھر پر نہیں ہیں، ہم باہر ڈنر پر جا رہے ہیں، ہمیں واپس آنے میں بہت دیر ہوگی۔ وہ سب لوگ خود کھانا کھا کر آرام سے سو جائیں، ہمارا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازمہ وہاں سے گھبرائی ہوئی بھاگ اٹھی اور سیدھا جا کر بڑی بیگم طاہرہ کو یہ تمام بات بتا دی۔ جب بڑی بی نے یہ سنا کہ ان کا بیٹا اپنی نئی نویلی بیوی کو لے کر باہر ڈنر پر جا رہا ہے اور ان کے حکم کو یوں ٹھکرا رہا ہے تو ان کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے غصے سے اپنی بیٹی شائستہ کی طرف دیکھا اور دانت پیستے ہوئے بولی، دیکھا تم نے اس کم بخت لڑکی کو؟ بیگم طاہرہ کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ آتے ہی اس نے کیسے ہوشیاری سے میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ اب ہمارے درید کو اس کے علاوہ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی کوئی یہ بات سنائی دیتی ہے۔ میرا بیٹا تو بالکل ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ شائستہ بھی اس صورتحال سے بری طرح بیزار اور جلن کا شکار نظر آ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی ماں کی تائید کرتے ہوئے کہا، تو میں نے آپ سے کہا ہی تھا پہلے امی جان کہ آپ درید کو اچھے سے سمجھا دیں، اس پر تھوڑی سختی کریں تاکہ وہ اس لڑکی کے سحر سے باہر نکل آئے اور اسے بھول جائے، لیکن آپ سنتے ہی کہاں ہیں۔ وہ لڑکی ہے اتنی خوبصورت اور چلاک کہ جب جب درید اسے دیکھتا ہے وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹی اس طرح کمرے میں بیٹھ کر زہر اگل رہی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہی تھی کہ اتنے میں دانیہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل کر وہاں آ گئی۔ ماں اور بہن کو اس طرح غصے میں بحث کرتے دیکھ کر دانیہ فوراً سمجھ گئی کہ ان کا موضوع بحث کون ہے۔ دانیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ارے واہ، اب کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ ایسا کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے آپ کی اس بہو رانی نے جو آپ کے مزاج اس قدر گرم ہو رہے ہیں؟ بیگم طاہرہ نے حقارت سے منہ بناتے ہوئے کہا، ہونا اور کیا ہے، آج تک تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میرے درید نے کبھی گھر سے باہر جا کر کھانا کھایا ہو، اور اگر کبھی مجھ سے خود وہ کھانے کی فرمائش کرتا تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ باہر کی کوئی چیز ہاتھ بھی لگائے۔ لیکن کل اس نالائق لڑکے نے مجھ سے خاص طور پر چکن کڑھائی بنانے کی فرمائش کی تھی۔ اب کل میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے میں وقت پر اس کی فرمائش کو پورا نہ کر سکی، لیکن اب دیکھو، جب رات کو میں نے اس کی پسند کا سارا کھانا تیار کر کے رکھا تو وہ محترم اپنی اس نئی نویلی کے ساتھ باہر کسی مہنگے ہوٹل میں ڈنر کے لیے جا رہے ہیں۔ دانیہ یہ سن کر ہلکا سا مسکرا دی اور لاپرواہی سے بولی، اوہو بی جان، اتنی سی چھوٹی سی بات پر آپ اتنا بڑا غصہ کر رہی ہیں۔ ارے چھوڑیں بھی، غصہ کرنا صحت کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوتا۔ ویسے اگر آپس کی بات کہوں تو باہر کا کھانا بھی مزے کا ہی ہوتا ہے۔ چھوڑیں ان دونوں میاں بیوی کو، آپ خود آرام سے بیٹھ کر کھانا انجوائے کریں نا۔ دونوں ماں بیٹیاں دانیہ کی اس بے پرواہی پر اسے منہ چڑھا کر رہ گئیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد جب درید اور حرم تیار ہو کر نیچے لاؤنج کے قریب سے گزرے تو وہ دونوں ان کے سامنے آ گئیں۔ درید نے ذرا سا مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا،
اچھا بی جان، میں حرم کو لے کر باہر ڈنر کے لیے جا رہا ہوں، ہمیں واپسی پر کچھ دیر ہو جائے گی، آپ لوگ پریشان مت ہونا۔ بیگم طاہرہ کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اسی وقت اپنے بیٹے کو روک لے، لیکن لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے سامنے کوئی سخت یا درست جواب نہیں دے پائی تھیں۔ وہ ان چالاک ماؤں میں سے تھیں جو جانتی تھیں کہ کب، کہاں اور کیسے وار کرنا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے کبھی بھی سیدھی زبان میں سختی نہیں کیا کرتی، تاکہ بیٹا ان کے ہاتھ سے بالکل ہی نہ نکل جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دل کے اندر موجود غصے اور زہر کو پوری طرح ضبط کیا، اپنے چہرے پر ایک مصنوعی اور جھوٹی مسکراہٹ سجائی اور نرم لہجے میں بولی، ہاں بیٹا بالکل جاؤ، یہی تو عمر ہے اور یہی دن ہے گھومنے پھرنے کے اور زندگی انجوائے کرنے کے۔ میں تو خود تم سے ابھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، تم نے بہو رانی کو کبھی باہر گھمانے پھرانے کے لیے بھی نہیں نکالا۔ اچھا ہوا جو آج تم نے میرے کہے بغیر ہی خود ہی میری یہ بات سمجھ لی اور اسے لے کر جا رہے ہو۔ درید اپنی ماں کی اس بظاہر نرم اور محبت بھری بات پر بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ اس کے دل میں ماں کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ تھینک یو سو مچ بی جان، آپ کی یہی باتیں تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہیں، آپ ہمیشہ میری ہر بات کو اتنی آسانی سے سمجھ جاتی ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے ہنستے مسکراتے نکل گئے تھے۔ بیگم طاہرہ کی تیز اور مسلط نظروں نے تب تک ان کا تعاقب کیا جب تک ان کی گاڑی نظروں سے مکمل طور پر اوجھل نہیں ہو گئی۔ جیسے ہی وہ دونوں گئے، دانیہ نے فوراً طنز کیا، اب تو چلے گئے دونوں میاں بیوی بی جان، اب تو کم از کم اپنی یہ چلتی ہوئی نظریں وہاں سے ہٹا لیں۔ بیگم طاہرہ غصے سے کھول اٹھی، ان کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ تم کیا جانو لڑکی، میرے دل پر اس وقت کیسے کیسے سانپ لوٹ رہے ہیں، تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ ارے یہ 2 ٹکے کی مڈل کلاس لڑکی جو اس گھر میں ایک حقیر نوکرانی کی حیثیت سے کام کرنے کی بھی حقدار نہیں تھی، آج اس بڑے گھر کی مالکن اور بہو بن کر سنگن میں بیٹھ گئی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا کیا خواب نہیں سجا رکھے تھے، کیسے کیسے شاندار ارمان تھے میرے دل میں، مگر اس لڑکی کی مکاری کی وجہ سے میرے سارے خواب ادھورے اور خاک میں مل گئے ہیں۔ بیگم طاہرہ کا غصہ کسی بھی قیمت پر کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ شروع ہی سے اپنی کسی قریبی دوست کی بیٹی ثنا کو اپنے درید کے لیے بیاہ کر اس گھر میں لانا چاہتی تھی، جو ان کی ہی طرح ایک ہی بہت بڑے اور دولت مند گھرانے کی اکلوتی اور ناز و نام میں پلی ہوئی بیٹی تھی۔ انہوں نے بہت پہلے سے ثنا کو اپنے درید کے لیے پسند کر رکھا تھا اور اس کی ماں کو، یعنی ان کی جو دوست تھی، اس بارے میں باقاعدہ بات بھی پکی کر چکی تھی۔ دونوں دوستیں اس بات پر بہت خوش تھیں کہ اس رشتے کے جڑ جانے کے بعد ان کی دوستی اور خاندانی تعلقات اور بھی زیادہ گہرے ہو جائیں گے، مگر پھر درید نے ان کے تمام خوابوں کے پیروں تلے زمین میں کھینچ دیا جب اس نے اچانک آ کر اپنی پسند کی لڑکی کے بارے میں انہیں بتایا۔ بیگم طاہرہ نے اس کے بعد اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ درید ان کی بات مان لے، اس لڑکی کو چھوڑ دے اور ثنا کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو جائے۔ وہ طرح طرح کے بہانے بنا کر ثنا کو گھر میں بلاتی رہتی اور ثنا بھی اپنے حسن و ناز و انداز کے تمام تر ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس گھر میں چکر لگاتی رہتی تاکہ درید کی توجہ حاصل کر سکے، مگر درید نے کبھی اپنی زندگی میں پلٹ کر ان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہ دیکھتا بھی کیسے؟ حرم نے تو پہلے ہی دن سے اس کے دل و دماغ پر پوری طرح اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حرم سے ملنے کے بعد خود درید اس بات پر حیران تھا کہ کل تک وہ محبت جیسے جذباتی اور فالتو تصور کو محض ایک خرافات سمجھتا تھا۔ اس کا پکا یقین تھا کہ محبت نام کی کوئی چیز اس دنیا میں وجود نہیں رکھتی، یہ صرف وقت برباد کرنے کا ایک بہانہ ہے، اور لوگ اپنی نفسیاتی خواہشات اور ہوس کی پیاس کو مٹانے کے لیے محبت جیسے پاکیزہ نام کا سہارا لیتے ہیں۔ مگر جب اس نے پہلی بار حرم کے چہرے پر وہ معصوم مسکراہٹ دیکھی تو اس کے اپنے ہی خیالات کی جڑیں ہل گئی تھیں اور تمام پرانی سوچ کی نفی ہو گئی۔ حرم اتنی خاموش اور صفائی سے اس کے دل میں اتر گئی تھی کہ درید خود بھی اس بات کا پتہ نہیں چلا سکا کہ یہ سب کب اور کیسے ہو گیا۔ وہ اتفاق کا ایک دن تھا جب درید نے اپنے دوست کے ساتھ اس کی بہن کو کالج سے پک کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور وہیں پر اچانک اس کی نظر حرم پر پڑی تھی، جو کالج کے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس بول رہی تھی۔ بس وہ زندگی کا ایک ہی لمحہ تھا جس نے درید کو اس کی شخصیت کا اسیر اور دیوانہ بنا دیا تھا۔ اس کے بعد درید کا روز کا معمول بن گیا تھا کہ وہ چھٹی کے وقت کالج کے آس پاس اپنی گاڑی لے کر چکر کاٹنے لگا تاکہ اس سے بس ایک بار ہی دور سے حرم کی جھلک مل جائے۔ حرم کے بارے میں تمام تر معلومات حاصل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔
محض چند گھنٹوں کے اندر اس کے ایک اشارے پر حرم کا پورا کچا چٹھا اس کی میز پر آ چکا تھا۔ حرم ایک عام سی مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی تھی، اپنے 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور گھر بھر کی بے حد لاڈلی تھی، مگر اس لاڈ پیار نے اسے بگاڑا نہیں بلکہ اسے ایک پختہ اعتماد بخشا تھا۔ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ اللہ نے اسے کتنی خوبصورتی بخشی ہے، مگر اس نے کبھی اس خوبصورتی کا غلط استعمال کرنے یا کسی کو مرعوب کرنے کی کوشش نہیں کی، اور بہت جلد حرم کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ کوئی شخص روزانہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور کالج کے باہر اس کی راہ تکتا ہے۔ پہلے پہل تو حرم نے اسے اپنا کوئی وہم سمجھا تھا کہ کالج میں اتنی ساری خوبصورت لڑکیاں پڑھتی ہیں، آخر ایک امیر زادہ ان سب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے کیوں آئے گا؟ مگر جب اس نے 2-3 بار درید کی شاندار گاڑی کو اپنے گھر کے آس پاس منڈلاتے دیکھا اور اس کی بولتی ہوئی گہری نگاہوں کو اپنے چہرے پر مرکوز پایا تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ حرم ان تمام معاملات سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ اپنے باپ اور بھائیوں کی عزت کا پاس اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں پر کوئی انگلی اٹھائے یا کوئی داغ لگے، مگر درید نے اپنی ضد اور اثر و رسوخ کے بل بوتے پر آخر کار اس کا نمبر حاصل کر ہی لیا، اور پھر ایک دن وہ اسے فون پر اپنی محبت کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب پہلی بار حرم نے فون پر درید کی وہ گہری آواز سنی تھی تو وہ خوف کے مارے کانپ اٹھی۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اس کی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز سن کر درید کو بہت زور کی ہنسی آئی۔ تم تو اس طرح ڈر رہی ہو جیسے تم اس دنیا کی نہیں بلکہ کسی اور سیارے سے تعلق رکھتی ہو۔ کیا کسی کا رابطہ نمبر حاصل کرنا اس دنیا میں کوئی بہت بڑا ناممکن کام ہے؟ حرم نے گھبرا کر کہا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو ایک بہت عام سی لڑکی ہوں، ایک عام سے گھر میں رہنے والی، بالکل عام سی زندگی جینے والی۔ پھر آپ نے مجھ جیسی عام لڑکی کا نمبر کیوں نکالا؟ آپ آخر مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ درید نے بہت نپے تلے اور سخت لہجے میں ایک ہی جملے میں جواب دیا، میں تمہیں چاہتا ہوں، صرف تمہیں۔ حرم کے منہ سے کئی لمحوں تک کوئی لفظ باہر نہیں نکلا۔ وہ سناٹے میں آ گئی اور گھبراہٹ میں اس نے فوری طور پر فون کاٹ دیا۔ اس کے بعد درید نے بار بار اسے کال کرنے کی کوشش کی، مگر ڈر کے مارے حرم نے ایک بار بھی اس کا فون اٹینڈ نہیں کیا اور آخر کار اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ مگر درید کو اس بات پر غصہ آنے کی بجائے اس کے دل میں ایک انوکھی سی تمازت اور کشش محسوس ہوئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والی یہ لڑکی کتنی پاک دامن اور انچھوئی ہے، جس نے آج تک شاید کسی نامحرم سے بات تک نہیں کی ہوگی، اور ایک انجانے لڑکی کی آواز سن کر ہی اتنے خوف میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے دل میں حرم کے لیے اس قدر محبت کا جذبہ پہلے سے کئی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس کے بعد مہینوں میں درید نے ہار نہیں مانی۔ وہ مختلف نمبروں سے اسے کال کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن فون پر حرم اتنی زیادہ گھبرا گئی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ خدا کے لیے آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ آپ نہیں جانتے اگر میرے باپ اور بھائیوں کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ مجھے کالج سے اٹھوا لیں گے، میری پڑھائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور میں اس گھر کی 4 دیواری میں قید ہو کر رہ جاؤں گی، مجھ پر رحم کریں۔ حرم کا اس طرح سسک کر رونا سن کر درید بھی ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ ریلیکس حرم، پلیز خود کو سنبھالو، ریلیکس ہو جاؤ۔ میرا مقصد تمہیں ذرا بھی پریشان کرنا نہیں ہے، میں تو صرف اس لیے تمہیں فون کرتا ہوں کہ اپنے دل کا حال تمہیں بتا سکوں۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی شدت سے پیار کرتا ہوں، تمہاری خاطر میں اس دنیا سے لڑ سکتا ہوں، میں جلد ہی اپنی بھی جان کو تمہارے گھر رشتہ لے کر بھیجوں گا۔ مگر اس وقت حرم ان باتوں پر بالکل یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ درید بھی باقی عام لڑکوں کی طرح ایک فطرتی اور رنگین مزاج انسان ہے جو محض وقت گزاری کے لیے اسے اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا رہا ہے۔ دوسری طرف درید نے واقعی سنجیدگی سے فیصلہ کر لیے تھے، اور ایک دن اس نے اپنی ماں کے سامنے حرم کا رشتہ مانگنے کی بات رکھ دی۔ بیگم طاہرہ تو وہ بات سن کر ہی کئی لمحوں تک پتھر کی طرح بت بنی بیٹھی رہی۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ کیا کہا تم نے درید؟ اور ثنا کے بارے میں جو ہم نے سوچا تھا اس کا کیا ہوا؟ یہ حرم کون ہے اور تمہیں یہ سڑک چھاپ لڑکی کہاں سے مل گئی؟ درید نے بہت تحمل کے ساتھ حرم کے ساتھ اپنی ملاقات کا تمام احوال انہیں سچ سچ سنایا، مگر بیگم طاہرہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہمارے خاندان میں رشتوں کی کوئی کمی ہے کیا؟ میں ایک عام مڈل کلاس گھرانے کی غریب لڑکی کو اپنے گھر کی بہو ہرگز نہیں بنا سکتی۔ آخر کار دنیا والے ہم پر ہنسیں گے، کیا کہیں گے؟ مگر درید نے اپنی ضد کا پکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو ہر طرح سے منا ہی لیا، اور جب وہ اپنی بڑی سی شاندار گاڑی میں ان کے چھوٹے سے گھر کے باہر رکے اور انہوں نے باقاعدہ رشتے کی بات کی تو حرم کے گھر والے تو سن ہو کر رہ گئے۔ وہ اتنے بڑے اور امیر گھرانے کے لوگ اپنے چھوٹے سے گھر میں دیکھ کر بری طرح گھبرا گئے۔
انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کہاں بٹھائیں اور کس طرح ان کی خاطر مدارت کریں۔ اور جب انہوں نے درید کی زبان سے یہ سنا کہ وہ ان کی بیٹی کو اپنی دلہن بنا کر لے جانا چاہتا ہے تو ان کی تو عقل دنگ رہ گئی۔ وہ اپنی بیٹی کی قسمت پر دل ہی دل میں رشک کرنے لگے، جبکہ حرم خود اس وقت شدید شش و پنج کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ امیر زادہ کچھ دن اس کے ساتھ کھیلے گا، اس کا پیچھا کرے گا اور پھر کسی نئی لڑکی کے چکر میں اسے بھول جائے گا۔ مگر جب اسے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ درید اس سے سچی محبت کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اپنے گھر والوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہے، تو حرم بھی درید کی محبت پر یقین آنے لگا اور ساتھ ہی اسے اپنی قسمت پر بھی ناز ہونے لگا۔ پھر کیا تھا، باقی کے تمام معاملات بہت تیزی سے طے پا گئے اور محض 2 مہینے کے اندر اندر وہ دلہن کا جوڑا پہنے اس عالیشان گھر کے آنگن میں قدم رکھ چکی تھی۔ حرم کے دل میں بھی زندگی کو لے کر بہت سارے خواب تھے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، لکھنا چاہتی تھی اور اپنی زندگی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر ایک نام بنانا چاہتی تھی، مگر شادی کے پہلے دن سے ہی درید نے اس کی ان خواہشات پر قدغن لگا دی اور اس کی ایک بھی نہیں چلنے دی۔ بس محبت بھرے لہجے میں یہ وعدہ کر لیا تھا کہ وہ شادی کے بعد اسے خود پڑھائے گا اور اس کے تمام خواب پورے کرے گا۔ اور اب ساحل سمندر کی پرسکون اور ٹھنڈی لہریں ان کے ننگے پیروں کو چھوتی ہوئی ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ واپس سمندر میں پلٹ جاتی ہے تو حرم کے خوبصورت چہروں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ بکھر جاتی۔ سمندر کے اس خنکی میں کھڑے ہو کر حرم نے ہلکا سا سانس لیا۔ درید، یہ سب کچھ کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے نا؟ حرم کی اس دھیمی آواز پر وہ اپنے خیالی اور رومانوی دنیا سے باہر آیا اور محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں، یہ سب کچھ واقعی بہت خوبصورت ہے حرم، اور اب سچ کہوں تو مجھے بھی اپنی یہ زندگی بہت اچھی لگنے لگی ہے۔ میں بس یہی چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ اسی طرح رہو، مجھ سے بے پناہ محبت کرتی رہو اور اسی طرح میری زندگی کا حصہ بنی رہو۔ شرماتی ہوئی حرم نے اپنی کچھ اور چھوٹی موٹی فرمائشیں اس کے سامنے رکھ دیں، جنہیں سن کر درید اس پر پوری طرح نثار ہو جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں ہمیشہ تمہارا اسی طرح خیال رکھوں گا، تمہیں زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا میری جان، درید نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی ہو، کالج جانا چاہتی ہو؟ بتاؤ کیا خیال ہے؟ کیا میں اب کالج میں تمہارا داخلہ کروا دوں؟ اس بات کو سن کر حرم ایک لمحے کے لیے گہری سوچ میں پڑ گئی۔ اس کا دل تو پڑھنے کو کرتا تھا، مگر اس وقت اس کی اپنی جسمانی حالت ایسی نہیں تھی۔ وہ ان دنوں 2 ماہ کی حاملہ تھی اور شادی کے فوراً بعد ہی اس کی طبیعت زیادہ تر خراب رہنے لگی تھی۔ چکر آنا اور متلی ہونا اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ اگرچہ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ چاہتی تھی کہ شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے بزنس کے معاملات میں ہاتھ بٹائے، اس سلسلے میں کوئی پروفیشنل تعلیم حاصل کرے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی وہ ماں بننے والی تھی اور اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ شاید اب وہ اپنے ان ادھورے خوابوں کو کبھی پورا نہیں کر سکے گی۔ مگر درید جیسا ضدی اور پرعزم انسان اتنی آسانی سے کہاں ہار ماننے والا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، ارے تو اس میں اتنی ٹینشن لینے کی کون سی بات ہے بھلا؟ تم آرام سے کالج میں ایڈمیشن لے لو، جب تمہارا موڈ ہو اور طبیعت ٹھیک ہو کالج چلی جانا، باقی تمام انتظام میں خود کروا دوں گا، اور اگر وہاں جانے کا دل نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں خود گھر آ کر تمہیں پڑھا دیا کروں گا۔ حرم درید کی اس بات پر جلدی سے رضامند ہو گئی۔ اس کے دل کو ایک سکون سے مل گیا۔ ایک بھرپور پرتعیش اور یادگار ڈنر انجوائے کرنے کے بعد وہ دونوں دیر گئے واپس اپنے گھر لوٹ آئے تو اس وقت پورا گھر گہری خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ وہ دونوں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئے۔ حرم سارا دن کی بھاگ دوڑ اور باہر گھومنے پھرنے کی وجہ سے بری طرح تھک چکی۔ اس سے آج ایک لمحے کے لیے بھی سکھ کا سانس لینے یا آرام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جب وہ اپنے کپڑے تبدیل کر کے باتھ روم سے واپس آئی تو درید نے خاص مصنوعی غصے اور شوخ انداز میں سے گھورا، یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے حرم؟ یہ کون سا لباس ہے جو تم نے زیبتن کیا ہے؟ حرم سخت حیرانگی سے اپنے سادہ سے سوٹ کو دیکھنے لگی۔ کیا پہنا ہوا ہے میں نے؟ کپڑے ہی تو پہنے ہیں اور کیا۔ یہ ایک بہت ہی عام اور سادہ سا سوٹ تھا جو اس نے رات کو سونے کے لیے پہننے کے لیے نکالا تھا۔ کیا ہوا، یہ سوٹ اچھا نہیں لگ رہا کیا آپ کو؟ حرم نے معصومیت سے پوچھا، مگر درید کے اگلے سوال پر حرم کے ہوش اڑا دیے گئے۔ بھول گئی ہو کیا؟ کل رات ہی تمہارے لیے میں بازار سے ایک خاص چیز لے کر آیا تھا اور تم سے صاف کہا تھا کہ تم نے آج رات وہی پہن کر مجھے دکھانی ہے، مگر تم ہو کہ میری سیدھی سی بات ماننے سے ہی بھاگتی ہو۔ ایسا کیسے چل سکتا ہے بھلا؟ درید کی اس بات پر حرم کو فوری طور پر پچھلی رات کا وہ قصہ یاد آیا جب درید نے اسے ایک نہایت مختصر، خوبصورت اور شوخ نائٹی لا کر دی
جسے پہلی بار دیکھتے ہی حرم شرم کے مارے پانی پانی ہو گئی۔ وہ کیا ہے نا، حرم سٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ اس کا میں کیا کروں گی، وہ تو اتنی چھوٹی سی ہے۔ وہ تم نے ہر صورت رات کو پہننی ہے اور پہن کر میرے سامنے آنا ہے، درید نے شرارتی انداز میں آنکھ مٹکا کر کہا۔ پھر میں بیٹھ کر تمہارے اس روپ کو جی بھر کر تعریف کروں گا۔ حرم اس وقت اتنی زیادہ گھبرا گئی کہ اس نے شرم کے مارے اس نائٹی کو اسی شاپنگ بیگ میں پیک کر کے اپنی الماری کے بالکل نچلے خانے میں چھپا کر رکھ دیا، اور دل میں سوچ لیا تھا کہ اب درید اس بات کا کبھی ذکر نہیں کرے گا، یہ قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مگر آج درید کی وہی پرانی ضد اور ہٹ دھرمی پھر سے جاگ اٹھی۔ وہ نائٹی وہ پہننے کے قابل بھی نہیں تھی درید۔ حرم نے اپنی انگلیاں آپس میں زور زور سے جوڑتے ہوئے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں بھلا، اس میں کیا برائی ہے؟ درید نے الٹا اس سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ اتنی مختصر سی نائٹی ہے تو کیا ہوا، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر مرد تھوڑی ہوں۔ میں تمہیں اپنے ہی کمرے میں اپنے ہی سامنے پہننے کا کہہ رہا ہوں، کسی محفل یا بازار میں پہن کر جانے کا تو نہیں کہہ رہا نا۔ تم اتنی زیادہ نروس کیوں ہو رہی ہو؟ جاؤ جلدی سے الماری سے نکالو اور پہن کر آؤ، میں اب مزید تمہاری کوئی منت سماجت نہیں کرنے والا۔ مگر درید پلیز سمجھے نا، حرم نے روحان سے ہوتے ہوئے کہا۔ مگر درید نے اس کی ایک بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ وہ خود اٹھا الماری سے وہ پیکٹ نکال کر حرم کے ہاتھ میں تھما دیا اور اسے زبردستی باتھ روم کی طرف دھکیلتے ہوئے اندر جانے کا اشارہ کر دیا۔ نائٹی پہننے کے بعد حرم کتنی ہی دیر تک باتھ روم کے اندر شیشے کے سامنے کھڑی کانپتی رہی۔ اس کا دل باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ باہر اس حالت میں درید کے سامنے کیسے جائے گی۔ باہر دروازے پر درید نے اپنی مخصوص انداز میں دستک دینا شروع کر دی۔ ارے میری پیاری بیوی، کیا بات ہے، تم باتھ روم کے اندر جا کر سو گئی ہو کیا؟ یا تمہارا واپس باہر آنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں؟ آخر کار چاروں ناچار حرم کو شرم اور حیا کے مارے دروازہ کھول کر باہر آنا ہی پڑا، مگر باہر آتے ہی اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنے لمبے لمبے بالوں کا سہارا لیا۔ اس کے بال گھٹنے تک پہنچتے تھے۔ اس نے جلدی سے بالوں کو آگے کی طرف کرتے ہوئے انہیں اپنے سینے پر ڈال دیا تاکہ کسی بھی طرح وہ خود کو ڈھانپ سکے۔ درید نے جیسے ہی اسے اس روپ میں دیکھا اس کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے حرم کے ان لمبے اور گھنے بالوں کو ہاتھ سے ہٹا کر اس کی پشت پر ڈال دیا تاکہ اس کا پورا متوازن اور خوبصورت سراپا اس کی نظروں کے سامنے آ جائے۔ تم سچ میں بہت خوبصورت ہو حرم، میری سوچ سے بھی کئی زیادہ خوبصورت۔ درید کی آواز میں ایک ایسا نشہ تھا جو دل کو چیر رہا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بس پل کے جھپکائے بغیر تمہیں دیکھتا ہی رہ جاؤں۔ حرم نے شرم سے اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر باندھ کر خود کو سمیٹنا چاہا، مگر درید نے اس کے بازو کھینچ کر اس کی پشت کے ساتھ لگا دیے اور ایک ہی قدم کے فاصلے پر اسے کمرے کے مضبوط دیوار کے ساتھ جھکا دیا۔ اس وقت حرم کا چہرہ شرم سے بالکل لال ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زمین میں گڑ جائے یا درید کی ان بے باک اور پگھلا دینے والی نظروں سے بھاگ کر کہیں دور غائب ہو جائے، مگر وہ درید تھا جو اسے اتنی آسانی سے کہاں بخشنے والا تھا۔ تم اتنی حسین لگ رہی ہو حرم کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے اندر اتار لوں۔ مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آج سے پہلے تم سے ایسی کوئی فرمائش کیوں نہیں کی تھی۔ تم تو سیدھا میرے دل پر بجلیاں گرا رہی ہو۔ اس کے بعد فاصلے مٹ گئے اور وہ رات محبت، قربت اور جذباتی طوفان کی نظر ہو گئی، مگر ہر رات کے بعد صبح کا سورج اپنی سختی لے کر آتا تھا۔ حرم کے لیے اب زندگی کا ہر دن ایک کٹھن امتحان بن چکا تھا۔ ایک طرف رات بھر کی بے پناہ تھکن اور درید کی بے تحاشا چاہت کے ستم، دوسری طرف صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی بیگم طاہرہ کا وہ روایتی ساس بن جو حرم کو کسی صورت چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ حرم کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ فجر کے وقت جب بمشکل وہ 2 گھنٹے پہلے سوئی ہوتی تھی، تب بھی بیگم طاہرہ یا گھر کا کوئی اور فرد اس کے دروازے پر آ کر دستک دے دیتا۔ جب وہ دروازہ کھولتی اور انہیں معلوم ہوتا کہ بہو ابھی تک سو رہی ہے تو ان کا دماغ غصے سے اور زیادہ گھوم جاتا، اور پھر ٹھیک صبح فجر کے فوراً بعد جب درید نے دفتر کے لیے اٹھنا ہوتا تھا تو وہ حرم کو بھی زبردستی اٹھا دیتا تھا۔ اب اٹھ بھی جاؤ میری جان، کیا ارادے ہیں؟ کیا ایک بار پھر سے صبح صبح میرے قریب آنا چاہتی ہو؟ حرم اس بار روحان سے ہوتے اپنی اصل حالت بیان کر دی۔ درید خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ میری حالت اب ایسی نہیں ہے کہ میں روز روز آپ کی محبت اور اس بوجھ کو برداشت کر سکوں۔ مجھے پلیز اٹھنے دیں، مجھے جا کر آپ کے لیے ناشتہ بھی تیار کرنا ہے، مگر بیگم صاحبہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے جاؤ، کیا یاد رکھو گی کہ کتنی سخی شوہر کے پلے پڑی ہو؟ درید ہنستے ہوئے بولا۔ حرم نے جلدی سے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور بھاگتی ہوئی کچن اور لاؤنج کی طرف آئی۔
लाउंज में बेगम ताहिरा हाथ में तस्बीह लिए बैठी थी और कुछ विर्द कर रही थी कि जैसे ही उन्होंने हरम को आते देखा, उन्होंने फौरन तस्बीह के दाने रोक दिए और तीखे लहजे में बोली, वाह जी वाह, इतनी बड़ी शहजादी हो तुम कि सूरज सर पर आ गया है और अब जाकर तुम्हारी आंख खुली है। क्या मैं जान सकती हूँ कि इतनी देर तक सोने की आखिर कौन सी शाही वजूहात हैं तुम्हारी? हरम ने बुरी तरह घबरा कर हाथ जोड़ लिए। बेगम साहिबा, वो रात को मेरी आंख कुछ देर से लगी थी, इसलिए मैं सुबह उठने में थोड़ी लेट हो गई। मैं भी फौरन जल्दी से नाश्ता तैयार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दें। मगर वो किचन की तरफ जाने के लिए मुड़ी ही थी कि बेगम ताहिरा की जहरीली आवाज़ ने उसे वहीं रोक दिया। एक बात तो मुझे अच्छी तरह आज खरी खरी बता दो हरम, क्या तुम्हारा अपने इस शौहर के बिस्तर से उठने का दिल ही नहीं चाहता? क्या तुम पूरा दिन उसी के पास लेटी रहना चाहती हो, उसकी बाजुओं में बाहें डालकर उसे अपने से अलग करना ही नहीं चाहती? क्या यही वजह है कि तुमसे एक मिनट के लिए भी हिला नहीं चाहता? ये इंतहाई गैर मुहज्जब और तस्हीक आमेज ताना सुनकर हरम का चेहरा शर्म और गुस्से के मारे एकदम सुर्ख हो गया। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं बेगम साहिबा, वो बस बमुश्किल इतना ही कह सकी। तो फिर और क्या बात है? बेगम ताहिरा ने और ऊंची आवाज में कहा। अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम्हारे कमरे से बाहर निकलने का दिल क्यों नहीं चाहता? दिन पूरी तरह चढ़ चुका है और अब तुम नहा धोकर बाहर निकल रही हो। क्या तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं कि इस घर में एक जवान और कंवारी नन भी मौजूद है? उन्होंने इशारा करते हुए सामने सोफे पर बैठी हुई दानिया की तरफ देखा, जो अभी भी अपने कमरे से उठकर बाहर आई थी। एक जवान लड़की के सामने तुम इस तरह भीगी हुई जुल्फियां और बेपरवाह हुलिये में कमरे से बाहर निकलती हो, क्या इसके ज़हन पर गलत असरात नहीं पड़ेंगे? ऐसी बेहयाई और बेपरवाही वाली हरकतें किसी शरीफ घराने की शादीशुदा औरतों को हरगिज़ जेब नहीं देती। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अपने घर में कोई इखलाक या तरबियत दी ही नहीं। जब से हरम इस घर में कदम रखा था, बेगम ताहिरा का रवैया उसके साथ हमेशा से एक सौतेली और दुश्मन की तरह का था। वो दुरैद के सामने तो बड़ी मक्खन जैसी मीठी बातें करती थी, मगर जैसे ही दुरैद की पीठ लगती, वो हरम को ऐसे ऐसे कचोके और ताने देती कि बेचारी सहम कर रह जाती। मगर आज बात इसकी माँ और ख़ानदानी तरबियत तक आ पहुंची। हरम, जो अब तक हर बात को मुरव्वत और अदब की चादर में छुपाकर बर्दाश्त करती आ रही थी, इसका अंदरूनी पैमाना लबरेज हो चुका। इसके अंदर का सारा जब्त और बर्दाश्त एक ही लम्हे में टूट कर बिखर गया। उसने पलटकर पहली बार इतनी जुर्रत से अपनी सास की आंखों में देखा और कांपती हुई आवाज में बोल उठी, बेगम साहिबा, खुदारा मेरी तरबियत पर उंगली मत उठाएं। मेरे माँ बाप ने मुझे सब कुछ सिखाया है। अगर मेरा सुबह जल्दी उठना इतना ही ज़रूरी और फ़र्ज़ है, तो फिर दानिया भी तो इस घर की बेटी है ना। आप उसे भी तो कुछ सुबह नमाज के वक्त उठाया करती हैं। नमाज का हुक्म उस पर भी उतना ही नाफिज होता है जितना कि मुझ पर। मैं तो फिर भी सुबह उठकर बाहर आ जाती हूँ, सारा दिन घर का एक एक कोने के काम में जुटी रहती हूँ। मुझे तो 2 घंटे आराम करने या सोने का वक्त भी नसीब नहीं होता। और दानिया, वो दोपहर को कॉलेज से वापस आने के बाद मजे से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इससे तो आपसे कभी जिंदगी में एक बर्तन तक धोने का नहीं पूछा, उसे किसी काम की कोई जिम्मेदारी दी ही नहीं। हरम ना जाने कहाँ से इतनी हिम्मत समेट कर इतनी लंबी बात कर गई। उसे खुद अपनी जुबान इस जुर्रत पर हैरत हो रही थी। उसे अपनी सास के सामने इतनी बड़ी बात कह कैसे थी, जबकि बेगम ताहिरा तो गुस्से और हैरत के मारे अपनी आंखें फाड़े बुत बनी हरम को घूर रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि उसे जिंदा निगल जाए। और ठीक इसी खतरनाक लम्हे में दुरैद अपने कमरे से बाहर निकलता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर आया। उसने भी अपनी बीवी का ये सख्त और बुलंद लहजा अपने कानों से सुन लिया। वो भी दंग रह गया कि उसकी सीधी सादी और दबने वाली बीवी इतनी जुबान चला कैसे सकती है। बेगम ताहिरा ने जैसे ही अपने बेटे को अपनी तरफ आते देखा, उन्होंने बगैर एक सेकंड ज़ाया किए अपना सबसे बड़ा और मास्टर ड्रामा शुरू कर दिया। वो वहीं सोफे पर गिर पड़ी और बच्चों की तरह ऊंची ऊंची आवाज में धाड़े मार कर रोने लगी। हाय दुरैद मेरे बच्चे, आज मुझे इस घर में वो दिन देखना पड़ गया जो देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई। जरा सी एक बात पर तेरी इस नई नवेली बीवी ने मेरी इतनी शदीद बेइज्जती कर दी, सबके सामने मेरी तज़हीक कर दी। आखिर मैंने इसे कहा ही क्या था बेटा? मैंने सिर्फ ये कहा कि सुबह ज़रा जल्दी उठ जाया करो, अपने शौहर के वक्त पर नाश्ता बना दिया करो ताकि इसे दफ्तर जाने में कोई देर ना हो। अब मेरा ये माँ की तरह समझाना भी इसके लिए बहुत बड़ा जुर्म बन गया। दुरैद का दिमाग तो पहले ही गर्म था। माँ को यूं ज़ारों का तार रोता देख कर उसका खून खौल उठा। वो पागलों की तरह तेज तेज कदम उठाता हुआ अपनी माँ के पास दौड़ाया। क्या बात है माँ जी, मुझे बताएं क्या हुआ है ये सब? इस लड़की ने आपसे क्या कहा है? इतनी जुर्रत इसकी कैसे हो गई? बेगम ताहिरा ने अपना दुपट्टा अपने चेहरे पर रखकर और ज्यादा जोर जोर से हिचकियां लेकर रोना शुरू कर दिया। अब मैं क्या बताऊं बेटा, क्या बताऊं तुझे? मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि इस मिडिल क्लास घराने की लड़की को ब्याह कर
اس گھر میں مت لاؤ۔ ارے یہ غریب لوگ کیا جانے کہ بڑے گھرانوں کی آداب کیا ہوتے ہیں، بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ ان کے ماں باپ نے تو بچپن سے انہیں تربیت نام کی کوئی چیز دی ہی نہیں۔ اب بیگم طاہرہ کھل کر حرم کو بری طرح طعنے دینے اور اس کی ذات پر کیچڑ اچھالنے لگی، جبکہ بیچاری حرم اس وقت لاؤنج کے بیچوں بیچ پتھر کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس میں قصور کیا تھا۔ اس نے تو صرف اپنے حق کی بات کہی، پھر کیوں پورا گھر اس کے خلاف ایک طوفان بن کر کھڑا ہو گیا تھا؟ درایت نے اسی وقت غصے سے خونخوار اور پاگلوں جیسی نظروں سے حرم کی طرف دیکھا۔ شائستہ بھی فوراً کود پڑی۔ بھائی آج تو شکر ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا ہے، ورنہ اگر ہم آپ کو بتاتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیسا گھٹیا سلوک کرتی ہیں تو آپ کبھی ہماری بات پر یقین ہی نہیں کرتے۔ درایت کی یہ تمام باتیں کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھیں۔ کیا ہوا ہے شائستہ؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، کیا کیا ہے اس نے ماں کے ساتھ؟ بیگم طاہرہ تو کب سے سنہری موقع کی تلاش میں بیٹھی تھی کہ کب کوئی ایسا موقع ہاتھ آئے اور وہ اس طفیلی لڑکی کو دھکے دے کر اس گھر کے لیے ساتھ ہمیشہ کے لیے باہر نکلوا سکے۔ اور اب جب قدرت نے خود انہیں یہ موقع تشت از بام کر کے دکھا دیا تو اس سے ہاتھ کیوں دھوئیں؟ بیٹا میں اب کچھ نہیں کہوں گی، بیگم طاہرہ نے رونے کا ناٹک کرتے ہوئے کہا۔ اگر میں کچھ بولوں گی تو میں ہی بری بن جاؤں گی۔ میں تو بس اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ تیری خوشی کی خاطر ہی تو اس لڑکی کی ہر زیادتی کو چپ چاپ برداشت کرتی رہی، ورنہ اس کی اوقات ہی کیا ہے کہ اس گھر میں ایک دن بھی ٹک سکے۔ نفرت سے بھرپور نظروں سے حرم کو گھورتے ہوئے بیگم طاہرہ نے یہ الفاظ کہے تھے۔ حرم کا پورا جسم اب سرد پڑ چکا تھا، اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ وہ ان تمام لوگوں کو پتھرائی ہوئی اور خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ساس اور نندے تو جیسے اندر سے سانپ کی طرح اس کے لیے اپنے دلوں میں زہر پالے بیٹھے تھی، جن کا آج پردہ فاش ہو چکا تھا۔ مگر سب سے زیادہ صدمہ اسے درایت کا تھا۔ وہ انسان جو کل تک اس کی ایک سسکی پر اپنی جان دینے کو تیار رہتا، آج اتنی اجنبی اور وحشیانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور حرم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی وقت زمین پھٹ جائے اور اس میں ہمیشہ کے لیے سما جائے۔ پھر اگلے ہی لمحے درایت نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک انتہائی زوردار تماچا حرم کے منہ پر دے مارا۔ وہ درایت جو اس کا دیوانہ تھا، جس کی آنکھوں میں حرم کا ہلکا سا آنسو دکھ دیکھ کر بھی ہلچل مچ جاتی تھی، جس نے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، آج اپنی ماں اور بہن کے جھوٹے ڈرامے میں آ کر ان کی کہی ہوئی ایک ایک بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر کے اپنی ہی معصوم بیوی پر ہاتھ اٹھا بیٹھا تھا۔ حرم بے یقین اور پتھرائی ہوئی نظروں سے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہہ نہیں رہے تھے، بلکہ تار کی صورت مسلسل ٹپک رہے تھے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، درایت پاگلوں کی طرح دھاڑا۔ کیا سوچ کر تم نے میری ماں کے ساتھ اتنی بڑی بدتمیزی کی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ بیٹا کیسے بتائیں تجھے برا لگ جاتا۔ بیگم طاہرہ نے اپنا مقصد پورا ہوتے دیکھ کر مکارانہ انداز اپنایا، اور اس دن کے بعد درایت بغیر ناشتہ کیے گھر سے غائب ہو گیا، اور حرم اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی سسکتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد بڑی بیگم ایک فاتحانہ چال چلتی ہوئی چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے حرم کے کمرے میں آئی اور اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر زہریلے لہجے میں بولے، دیکھو حرم، اگر تم چاہتی ہو کہ تم اس گھر میں مزید ذلیل ہو کر اور دھکے کھا کر نکلو تو اس سے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی مرضی سے خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ، ورنہ میں تمہیں اتنی ذلت دوں گی کہ میرے بیٹے کے ہاتھوں تمہیں دھکے دلوا کر باہر نکلواؤں گی۔ درایت کی شادی تو میں نے شروع سے ہی اپنی پسند کی لڑکی ثنا کے ساتھ ہی کرنی تھی۔ تم تو اس کے قابل دور دور تک نہیں ہو۔ نہ جانے کون سا جادو کر کے تم میرے بیٹے کو اس گھر میں لے آئی تھی۔ اب فوراً اپنا بوریا بسترا باندھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ حرم کا دل اب درایت اور اس گھر کے ہر فرد سے پوری طرح اٹھ چکا تھا۔ جو انسان بنا سچ جانے دوسرے کے کہنے پر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ اب اس گھر میں لمحہ بھر بھی مزید رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے چپ چاپ اپنا چھوٹا سا کپڑوں کا بیگ اٹھایا۔ خبردار اگر اس گھر کی کوئی زیور، کوئی سونا یا روپیہ پیسہ اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ بیگم طاہرہ نے طنز کیا۔ حرم نے نفرت سے انہیں دیکھا۔ مجھے آپ کی کسی زیور یا روپے پیسے کی کوئی بھوک نہیں ہے، سب کچھ میں یہیں آپ کے قدموں میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ صرف چند جوڑے کپڑے ہیں جو میرے اپنے میکے کے ہیں، آپ کے گھر کا ایک دھاگا بھی میں اپنے ساتھ نہیں لے جا رہی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے بڑی بی نے بڑی بے رحمی سے اس کا وہ موبائل فون بھی چھین لیا جو درایت نے اسے دیا۔ یہ موبائل فون میرے بیٹے کے پیسوں کا ہے، لاؤ یہ واپس کرو مجھے۔ حرم نے وہ بھی خاموشی سے ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جب وہ اپنے چھوٹے سے گھر پہنچی تو اس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی نہیں تھے اور ہاتھ بالکل خالی تھے۔ جمیلہ بیگم نے جب اپنی بیٹی کو اس حالت میں اکیلے اور روتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنا دل تھام کر بیٹھ گئی۔
ارے میری بچی، تم اس طرح اکیلی کیوں آئی ہو؟ تمہارے ہاتھ میں یہ بڑا سا بیگ کیسا ہے اور تم اس طرح پھوٹ پھوٹ کر کیوں رو رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ حرم ماں کے گلے لگ کر اس طرح بلک بلک کر روئی کہ اس کے سینے کا سارا غبار آنسوں کے راستے باہر نکل گیا۔ ماں، وہ لوگ بہت ظالم ہیں، آپ نہیں جانتے انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ جمیلہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا جب حرم نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ اگرچہ ماں ہونے کے ناطے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیٹی، غصے میں تم نے غلطی کی ہے، شوہر کا گھر اس طرح چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے، مگر حرم نے صاف کہہ دیا، ماں اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں زندہ رہوں تو میں اب اس گھر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے کسی ہاسٹل میں رہنا پڑے۔ دوسری طرف درایت کا پورا دن شدید بے چینی اور ندامت میں گزرا۔ جب شام کو وہ گھر واپس آیا تو بڑی بی اور شائستہ نے ایک بار پھر سے وہی پرانا ناٹک شروع کر دیا۔ بھائی، وہ لڑکی جاتے جاتے گھر کا سارا سونا، سارے زیورات اور لاکھوں روپے کیش جو آپ نے لاکر میں رکھے تھے وہ سب کچھ اپنے ساتھ لوٹ کر لے گئی۔ درایت جی سن کر دنگ رہ گیا۔ کیا؟ وہ اتنی رقم اور سونا لے کر بھاگ گئی؟ ہاں بھائی، وہ تو پہلے ہی سے ایک لالچی اور مکار تھی۔ درایت کے لیے یہ سب کچھ کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اسے لگا واقعی اس کی محبت جھوٹی تھی اور وہ صرف پیسے کے لیے آئی تھی۔ مگر تقدیر کا کھیل دیکھیے، کچھ ہی دنوں بعد ایک روز جب درایت اپنی گاڑی میں کسی کام کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں ایک سرکار ہسپتال کے قریب اس کی نظر سڑک پر پیدل چلتی ہوئی ایک لڑکی پر گئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس کا دل دہر گیا۔ وہ حرم تھی، وہی حرم جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ لاکھوں روپے اور سونا لے کر عیش کر رہی ہے، آج ایک عام پھٹے پرانے اور دھول مٹی سے بھرے کپڑوں میں اپنی شدید بیمار ماں کو سہارا دیے ایک سرکاری ہسپتال کی طرف پیدل گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ درایت کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ گاڑی روکنا چاہتا تھا مگر اس کی جھوٹی انا اور گھر والوں کی کہی ہوئی باتیں اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ اس نے گاڑی کے لیے آگے بڑھی مگر اس کا دل اس سے ریزہ ریزہ ہو چکا، اور اس شام جب وہ گھر پہنچا تو اتفاق سے اپنی ماں اور بہن کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کانوں میں ان کی وہ ہنسی اور باتیں پڑ گئیں جنہوں نے اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل ڈالی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا اور اندر شائستہ فخر سے کہہ رہی تھی، امی ہم نے کمال کر دیا، درایت کو ہم نے کیسا بیوقوف بنایا، کوئی سونا یا چوری نہیں ہوئی تھی، وہ تو ہم نے بس اس گھر سے نکالنے کے لیے ایک جھوٹا ناٹک رچا تھا تاکہ آپ کی پسند کی لڑکی کا رشتہ درایت کے ساتھ طے ہو سکے۔ بیگم طاہرہ نے کہکا لگا کر بولی، ہاں بیٹی، میرا بیٹا تو آنکھیں بند کر کے میری ہر بات پر یقین کرتا ہے۔ دروازے کے پاس کھڑے درایت کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی، اس کی سانسیں گلے میں اٹک گئیں۔ اس سے اب ایک بات سمجھ آ چکی، نہ کوئی چوری ہوئی تھی، نہ حرم لالچی تھی، بلکہ یہ سب اس کی اپنی سگی ماں اور بہنوں کی ایک گھناؤنی سازش تھی جو انہوں نے ایک معصوم لڑکی کے خلاف رچی تاکہ وہ اسے ذلیل کر کے گھر سے باہر نکال سکیں۔ درایت کا دل شدت ندامت سے اور غم سے پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کیسے اس معصوم پر ہاتھ اٹھایا اور کیسے اس نے اسے سڑک پر اس حالت میں دیکھا تھا۔ اگلی صبح درایت کے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا اور اس نے اپنی ماں اور بہن کے تمام جھوٹوں کے نقاب سرعام نوچ ڈالے۔ ان کے منہ پر سچائی دے ماری اور سیدھا حرم کے اس چھوٹے سے گھر کی طرف دوڑ پڑا جہاں وہ رہ رہی تھی۔ جب اس نے دروازے پر دستک دی اور جمیلہ بیگم نے دروازہ کھولا تو درایت سیدھا اندر داخل ہوا اور حرم کے قدموں میں سسک کر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے تھے۔ حرم، میری حرم، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے اپنوں کے فریب میں آ کر تم پر شک کیا، تم پر ہاتھ اٹھایا، مجھے سب معلوم ہو چکا کہ وہ سب ایک جھوٹا ناٹک تھا، خدا را مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر حرم کا چہرہ پتھر کی طرح سخت اور بے تاثر ہو چکا، اس کی آنکھوں میں اب محبت کا کوئی باب باقی نہیں بچا، وہاں صرف نفرت، اذیت اور گہرے زخم تھے۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، بہت دیر، جب مجھے آپ کے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، جب آپ کو میرا ہاتھ تھامنا چاہیے تھا، تب آپ نے میری پیٹھ پر خنجر کھونپا، آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی میری بات نہیں سنی، مجھے چور کہا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور ذلیل کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے آپ کو اپنی پوری دنیا مانا تھا مگر آپ نے میری اس سچی محبت کا یہ صلہ دیا۔ میں اس سب کے بعد اب آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارنے کے قابل نہیں، جائیے یہاں سے۔ درایت روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، ہاتھ جوڑتا رہا مگر حرم کا دل نہیں پسیجا اور وہاں سے وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس گھر لوٹ آیا۔ مگر درایت نے ہار نہ مانی۔ اگلے کئی مہینوں تک اس کا روز کا معمول بن گیا کہ وہ روز صبح حرم کے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا، اس سے چپکے سے حرم کی بیمار ماں کے علاج کے لیے شہر کے بہترین اور مہنگے ترین ڈاکٹروں کا بندوبست کر دیا، گھر کی تمام مالی بحران کو حل کر دیا اور حرم کی زندگی کی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ محلے والوں نے اور خود حرم نے جب درایت کی سچی توبہ اور اس کی مسلسل ندامت اور اس کی دیوانہ وار وفاداری کو دیکھا
جو اسے برے وقت میں بھی نہیں چھوڑی تھی، تو آہستہ آہستہ حرم کے دل کو وہ سخت پتھر پگھلنا شروع ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن جو انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر کے سچی توبہ کرے، اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ آخرکار ایک طویل اور کٹھن جدوجہد کے بعد حرم کا دل نرم پڑ گیا۔ جب درید نے ایک بار پھر پوری عاجزی اور سچے دل سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، تو حرم نے اپنے ماں باپ کی دعاؤں اور رضامندی کے ساتھ اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور دوبارہ درید کے ساتھ اس کے گھر کی طرف لوٹ آیا۔ جب وہ عالی شان گھر میں دوبارہ داخل ہوئی تو وہی ساس اور نندے جو کبھی اس پر انگلیاں اٹھاتی تھیں، آج شرمندگی سے اپنی نظریں زمین میں گڑا چکی، کیونکہ ان کے تمام فریب ہمیشہ کے لیے ناکام ہو چکے اور درید اب ان کی کسی بھی چال میں آنے والا نہیں تھا۔ وقت ایسا شاندار اور خوبصورت پلٹا کھایا کہ حرم کو اس گھر میں وہ عزت، مقام اور بے پناہ محبت ملی جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نہایت پیارا اور خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ جب اس گھر میں اس کے ننھے فرشتے کی پہلی کلکاری گونجی تو بوڑھی ساس کا دل بھی موم ہو گیا۔ وہ ساس جو کبھی حرم کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، اس نے آگے بڑھ کر اپنے پوتے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، حرم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی پچھلی تمام زیادتیوں اور گناہوں کی معافی مانگی۔ حرم نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ساس کو معاف کر دیا۔ اس طرح تمام طوفانوں، اندھیروں اور فریب کے بادلوں ہمیشہ کے لیے جھٹنے کے بعد ان کی زندگی میں خوشیوں کا ایک ایسا روشن سویرا طلوع ہوا جو کبھی غروب ہونے والا نہیں تھا۔ وہ سب اب ایک نہایت پرسکون، محبت اور سکون سے بھرپور زندگی بسر کرنے لگے تھے۔